खुदा का कलाम जो हर बंधन को तोड़ता है, खुदा का कलाम जो कि तमाम अबलीसी कुव्वतों को भगाता है। गौर करें, बीमारियां खुदा की कुदरत से जाती रहती हैं क्योंकि वो ईमान जो मसीह के बदन में हम रखते हैं। तमाम कौमों के लिए खुदा के कलाम की जरूरत है। खुदा का कलाम एक मजबूत चट्टान है, वो कलाम जो एलानिया तौर पर मसीह की मसलूबियत को बयान करता है, उसका मुर्दों में से जी उठना बयान करता है और बाप के दाहिने हाथ तख्त नशीन होना बयान करता है। और देखिए, खुदावंद यीशु मसीह जलाल में एक बार फिर से दोबारा आएगा। हम पाक रूह के इख्तियार में मसीह के बदन का हिस्सा हैं और उसकी बादशाही को वुसअत देते हैं। देखिए, आलम रवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। सो आज मैं चाहता हूं आप इब्रानियों के खत पर तवज्जो दें। यहां पर ईमान के दर्जात के बारे में लिखा है। गौर करें, वो दर्जात जिन्हें हम अपनाते हैं क्योंकि ईमानदार होते हुए हम तमाम को आजमाइशों का सामना करना पड़ता है कि ईमान पर हम कैसे कायम रहेंगे और इस पर कैसे चलेंगे और कैसे हम इसमें से गुजरेंगे। क्या हम जानते हैं और क्या हम इस बात से वाकिफ हैं कि हम अंदर से क्या हैं? देखिए, उसके पाक रूह के वसीला से और उसके कलाम के वसीला से हमें ईमान पर कायम रहना जरूर है और हमें मिलकर ईमान की दौड़ को दौड़ते रहना जरूर है। और आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप ईमान में मजबूत रहना चाहते हैं? देखें, जो रोया हमारे सामने है उसमें बहुत सी मुश्किलात हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोज़ख की आग हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, हमें वो कुछ नहीं कर सकती और ये आग हमारे इरादों को नहीं तोड़ सकती, जबकि हमारा ईमान हमें फातेह बनाएगा। इब्रानियों ईमान के बारे में फरमाता है, मेरे साथ मिलकर देखें इब्रानियों 11 बाब और उसकी 4 आयत। अजीजों, यहां पर ईमान के 4 सूरमाओं का जिक्र है। हम इन 4 लोगों की जिंदगी से ईमान के तकाजों के बारे में सीखेंगे जो मुद्दतों पहले वक्त के उस जीने में बसते थे और उनकी जिंदगियां अमसाल से भरपूर थीं। देखें, वो जिंदगियां ईमान से भरपूर थीं। पहली मिसाल बहुत सादा है जो कि ईमान पे मुबनी है और वो काइन और हाबिल की है। हाबिल ने काइन से ज्यादा बेहतर खुदा के हुजूर कुर्बानी चढ़ाई। वो ऐसी कुर्बानी थी जो कि रास्तबाजी के तौर पर गिनी गई। देखिए, हाबिल की कुर्बानी खुदा के हुजूर दिल पसंद ठहरी। गौर करें, आए हम पैदाइश 4 बाब को देखते हैं। एक नौजवान जिसे खुदा से एक मुकाशफा मिला और उसने इस बात को जाना कि कीमत चुका दी गई है ताकि इस बात को जाने। हाबिल सच्चाई से वाकिफ था और अपने ईमान पर कायम था और वो खुदा की सच्ची तालीम से वाकिफ था और उस तालीम पर कोई भी समझौता करने को तैयार न था। और बाइबल पैदाइश 4 बाब उसकी 3 आयत में फरमाती है, चंद रोज बाद यूं हुआ कि काइन अपने खेत के फल का हदिया खुदावंद के वास्ते लाया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पहलौठे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया। आप इस बात पर गौर करें। और खुदा ने हाबिल को और उसके हदिये को कबूल किया, पर काइन को और उसके हदिये को कबूल ना किया और इस बात पर काइन बहुत गजबनाक हुआ। आप इस बात पर गौर करें। काइन की कुर्बानी खुदा के मयार के मुताबिक ना थी और रद्द किए जाने के एहसास ने उसमें जलन को पैदा किया, जबकि खुदा बरकात के मयार में किसी भी तरह इसमें समझौता नहीं करता। और खुदा ने काइन की कुर्बानी पर समझौता नहीं किया क्योंकि वो खुदा के मयार के मुताबिक नहीं थी। काइन खुदा की बात समझा, नहीं हाबिल खुदा की बात समझा। माजरत से, मैं 2 दिन से इसी तरह कर रहा हूं। मैं काइन को 2 दिन से हाबिल ही बुला रहा हूं। पता नहीं मेरे ज़हन में ऐसा क्यों चल रहा है। देखिए, बाग़े अदन में किस तरह से उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। वो बरकात जिनके वो हकदार थे वो यकलख्त उनके हाथ में से निकल गई और उन बरकात का दोबारा हिस्सा बनने के लिए कीमत का अदा होना जरूर था और ये फक्त एक बड़ी कुर्बानी के जरिया से मुमकिन होना था। उनके माँ बाप को चमड़े का लिबास दिया गया जो कि सिर्फ कुर्बानी से ही मुमकिन होना था।
عزیزو وہ ایک تشبیہن قربانی تھی جو کہ آئندہ مستقبل میں ہونی تھی کہ کوئی ایک آئے گا جو کہ اس بھاری قیمت کو ادا کرے گا اور بچھڑوں کو ملائے گا۔ میرے ساتھ مل کر غور کریں۔ دیکھیں حابل نے اس بات کو جانا کہ راست بازی کو اسی طور پر پورا کرنا ہے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ خدا کا، ذرا غور کریں، خدا کا معیار اور طریقہ کار یہی ہے۔ خدا کیسے بنی نوع انسان کو چھڑائے گا؟ دیکھیں قربانی ہی وہ راستہ ہے جس کے وسیلے ہم خدا سے مل سکتے تھے۔ حابل نے اس قربانی کے مکاشفہ کو خدا سے پایا کہ یہی وہ طریقہ ہے جس سے بنی نوع انسان چھٹکارا پائے گا، اور یہ فقط ابدی قربانی سے ہی وقوع پذیر ہو سکتا تھا۔ غور کریں عزیزو، وہ قربانی اپنے اندر زندگی رکھتی تھی، اور یہ ہے یسوع مسیح کی حاکمیت اور صلیب پر ہمارے لیے خون بہایا جانا۔ بہائے گئے خون کے وسیلہ سے ہمیں مخلصی حاصل ہے۔ برہ کے بہائے گئے خون کے وسیلہ سے ہی حابل کی قربانی کو قبول کیا گیا، اور آدم اور حوا کے لیے بھی وہی قربانی سرپوش بنی، اور یہ قربانی اس ابدی قربانی کا پیش خیمہ تھی جو خداوند یسوع کی صورت میں ہونے کو تھی۔ باغ عدن اور اس کے جلال کی بحالی، غور کریں، خدا اور انسان کے رشتہ کی بحالی اور قربانی کے لباس کے وسیلہ سے ہی آزادی ہے۔ اس مکاشفہ کا بھید انسان کے ادراک سے باہر تھا۔ غور کریں، اور خدا اس پر کسی کے ساتھ بھی رضامند نہ تھا۔ انسان کے گناہ کے باعث زمین لانتی ہوئی۔ غور کریں، انسان کی ناکامی اس زوال کا سبب بنی۔ یہ وہ طریقہ کار ہے جو قانون کی صورت میں ہمیں دیا گیا، جو زندگی کے بدلے زندگی کی بات کرتا ہے۔ غور کریں، جس طرح سے ایک کے گناہ نے ہم سب کو گنہگار بنایا، اسی طرح ایک کے وسیلہ سے ہم راست باز ٹھہرے۔ عزیزو، انسانی تقاضے خدا کے تقاضوں سے مختلف ہیں اور مختلف معیار رکھتے ہیں۔ غور کریں، خدا کا تقاضا تھا کہ بغیر خون بہائے کوئی معافی نہیں ہے۔ خدا کا منصوبہ باغ عدن کے کھوئے ہوئے جلال کو بحال کرنے کا تھا، اور یہ صرف الہی قانون کی تکمیل سے ہی ممکن تھا۔ دیکھیں، یہ الہی قانون کی قیمت ادا کرنا تھا، یہ انسان کی حماقت کی قیمت ادا کرنا تھا۔ عزیزو، جب کھیت کے درمیان قائن اور حابل کا جھگڑا شروع ہوا تو مل کر غور کریں، ان کی تکرار بڑھتی گئی اور ایک اور صورت اختیار کر گئی۔ غور کریں، حابل نے خدا کے طریقہ کار سے قربانی گزرانی جب اس کھیت میں معاملات جاری تھے، جب اس کا اپنا ہی بھائی اس کے خلاف جا رہا تھا اور حابل اس کی مخالفت کا سامنا اس وقت کر رہا تھا۔ دیکھیں، قائن اپنی خود ساختہ راست بازی کو پورا کرنے پر آمادہ تھا، اور دیکھیں ان حالات میں حابل کو اپنے ایمان میں کھڑے ہونا لازم تھا، کیونکہ یہی خدا کی اصل میں راست بازی تھی اور اس کے مطابق تھی۔ ہمیں اس کی راست بازی کے لباس کو پہننا ضرور ہے تاکہ ہم اس کے جلال میں واپس لوٹ سکیں۔ میں نہیں جانتا کہ میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں، لیکن اس مسئلہ پر بات کرنا ضروری ہے۔ دیکھیں، اس پر بحث کرنا اشد ضروری ہے۔ حابل خدا کی راست بازی کو پورا کرنے کی بات کرتا ہے، غور کریں، اور وہ اس بات پر کسی بھی حال میں اس بات پر سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ حابل پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ یقیناً قائن کو قائل کر رہا ہوگا کہ تمہاری قربانی خدا کے معیار کے مطابق نہیں ہے، اس لیے یہ قربانی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے۔ یہ قیمت ادا کرنے کی قربانی ہے۔ غور کریں، یہ ہمارے گناہوں کی قیمت ہے، اور اسی کے وسیلہ سے ہی ہم اپنا تعلق خداوند کے ساتھ بحال کر سکتے ہیں۔ حابل پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھا، اور اس تقاضا کو پورا کرتے ہوئے اس نے اپنی جان بھی گوا دی۔ غور کریں، حابل نے جو قیمت ادا کی وہ خداوند کی نظر میں مقبول ٹھہری، اور یہ حقیقی تھی۔ دیکھیں، خداوند فرماتا ہے کہ حابل کا خون مجھے زمین سے پکارتا ہے۔ عبرانیوں کا مصنف لکھتا ہے کہ حابل کا خون ابھی بھی پکارتا ہے، اور آج کے ایمانداروں کو ترغیب دیتا ہے کہ کبھی بھی پیچھے نہ ہٹو، بلکہ راست بازی کو پورا کرو اور اس انعام اور ادا کی گئی قیمت پر دھیان کرو جو کہ یسوع مسیح نے ادا کی۔ دیکھیں، پاکیزگی کا معیار یسوع مسیح ہے، اور اسی کے وسیلہ سے ہم خدا کے حضور کھڑے ہو سکتے ہیں، اور اس معیار کو یسوع مسیح نے ہی قائم کیا ہے۔ آج ہمیں خدا کے فضل کے تخت کے سامنے دلیری ہے۔ یسوع مسیح کی سالمیت نے ہمیں پورا کر دیا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیں دوسرا پطرس، آپ میرے ساتھ مل کر اس کے دوسرے حصے پر غور کریں۔ یہاں پر
ایمان کے درجات کے بارے میں بات ہو رہی ہے، آپ مل کر غور کریں۔ یہاں پر خدا کی الہی تعلیم کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ دوسرا پطرس اس کا دوسرا باب غلط تعلیم اور غلط نبوت کرنے والوں کے بارے میں ہے۔ یہ کلیسیا میں موجود غلط رویوں کے بارے میں آپ کو بتاتا ہے، مل کر اس پر غور کریں۔ یہ غلط تاثر تھا، اور عزیزو غور کریں، گرد و نواح میں یہ اثر پذیر تھا۔ پطرس کھڑا ہوتا ہے اور ان کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسرا پطرس پہلا باب اس کی دوسری آیت، کیونکہ جب ہم نے تمہیں اپنے یسوع مسیح کی قدرت اور آمد سے واقف کیا تھا تو دغا بازی کی گھڑی ہوئی کہانیوں کی پیروی نہیں کی تھی، بلکہ خود اس کی عظمت کو دیکھا تھا کہ اس خدا باپ سے اس وقت عزت اور جلال پایا جب اس افضل جلال میں سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ کیا آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ پطرس کی زندگی میں تبدیلی اس تجربہ کی وجہ سے آئی؟ دیکھیں، جس جلال کا اسے تجربہ ہوا اسے بیان کرنا مشکل تھا۔ یسوع مسیح نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا۔ پطرس نے مسیح کے جلال کو دیکھا، پطرس نے آسمان کو دیکھا، اس نے الہی صورت کو دیکھا، اس نے خدا کی آواز میں خدا کو دیکھا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ دیکھیں، پطرس اب اس مقام پر تھا کہ وہ اس بات سے بخوبی واقف تھا کہ یسوع مسیح کون ہے۔ اب 19 آیت پر غور کریں، یہاں پر خداوند یسوع مسیح کا کلام پورا ہوتا ہے۔ خدا کا ہر وعدہ سچا ہے، ہر دلیل جو اس کے منہ سے نکلتی ہے اٹل ہے۔ سب کچھ یسوع مسیح کی ذات سے منسلک ہے۔ وہ تمام سچائیاں جو کہ یسوع مسیح سے ہیں وہ منہ بولتا ثبوت ہیں، اور ہمارے پاس نبیوں کا وہ پیغام ہے جو موت بے ٹھہرا۔ تم یہ اچھا کرتے ہو جو یہ سمجھ کر اس پر غور کرتے ہو کہ وہ ایک چراغ ہے جو کہ روشنی بخشتا ہے جب تک پو نہ پھٹے اور صبح کا ستارہ آپ کی زندگیوں میں نہ چمکے۔ دیکھیں، ہم پر بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے، غور کریں۔ دیکھیں، ہم خود کو مضبوط پاتے ہیں اور باحیثیت یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم ایمان میں کھڑے ہو کر اس کا مقابلہ بھی کریں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آج سے 20 سال پہلے ایمان میں کھڑے ہونے کی مزاحمت پائی جاتی تھی کہ کلیسیا اصل میں کیا ہے، خدا کیا ہے اور سچائی کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کافی سالوں سے پاکیزگی کے لیے جنگ ہو رہی ہے اور دور حاضرہ میں اب ناپاکی کھل کے ظاہر ہو رہی ہے؟ دیکھیں، ناراستی کیا ہے، جھوٹے انبیاء کی جھوٹی نبوتیں اصل میں کیا ہیں، اور یسوع مسیح کے خلاف تعلیم آرائی کیا ہے، اور یہ سب کلیسیا میں ہونے والی غلط کاریاں ہیں۔ غور کریں آپ، اور ان تمام کے اثرات گناہ کی صورت میں ہیں۔ دیکھیں، دور حاضرہ میں یہ نقائص کلیسیا کی جڑوں کو کمزور کر رہی ہے۔ کلیسیا کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان پر کھڑے ہو جائیں۔ یہودا کا عام خط 3 یا 4 آیت کو دیکھیں۔ اے پیارو، جس وقت تم کو اس نجات کی بابت میں کمال کی کوشش کر رہا تھا، غور کریں، جس میں ہم سب شریک ہیں، تو میں نے تمہیں یہ نصیحت لکھنا ضرور جانا کہ تم ایمان کے واسطے جاں فشانی کرو جو مقدسوں کو ایک ہی بار سونپا گیا تھا۔ میرے ساتھ مل کر 4 آیت پر غور کریں۔ کیونکہ بعض ایسے شخص چپکے سے ہم میں آ ملے ہیں جن کی اس سزا کا ذکر قدیم زمانہ میں پیشتر سے لکھا گیا تھا، یہ بے دین ہیں اور ہمارے خدا کے فضل کو شہوت پرستی سے بدل ڈالتے ہیں اور ہمارے واحد مالک یسوع مسیح کا انکار کرتے ہیں۔ عزیزو، آج ہم ان باتوں کو اپنی کلیسیا میں روح پذیر دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس بات پر غور کریں تو آپ دیکھ سکیں گے کہ عوام اس معاملات میں ملوث ہیں۔ غور کریں، آج گناہ عروج پر ہے اور مختلف زمانہ اور مختلف صورتوں میں کام کر رہا ہے۔ دور حاضرہ میں مختلف بدعتیں سرگرم ہیں، اور آج خدا اپنی سچی کلیسیا سے مخاطب ہے اور کہتا ہے کہ اے کلیسیا، خاموش نہ رہ، اپنے بند منہ کو کھول، حابل کی طرح مزاحمت کر، چاہے تجھے اپنی جان بھی کیوں نہ کھونی پڑے۔ دیکھیں، ہمیں نبوتی کلام کی ضرورت ہے۔ مسیح کی حقیقی کلیسیا مسیح کے حقیقی پیغام کو آپ سب کی طرف پہنچاتی ہے۔ کلیسیا اپنی آواز بلند کرے، کلیسیا اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچائے کہ یسوع مسیح اصل میں کون ہے۔ دیکھیں، یہ کلیسیا کا پہلا فرض ہے کہ خدا کی آواز کو لوگوں تک پہنچائے، چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، چاہے جان ہی چلی جائے۔
दूसरा शख्स जिसे ईमान की चट्टान नामजद किया गया, वो भी इसी तरह के हालात से गुजरा। जब वो रूहे जमीन पर मौजूद था, उस बंदे का नाम हनूक था। आपको यहूदा के आम खत में मर्द खुदा हनूक का जिक्र मिलता है। हनूक ने भी बेदीनी के कामों के हवाला से इंतबाहात की। नूह के दौर में तूफान आने से पहले बेदीनी अरूज पर थी और सब लोग कलाम के मुनाफी थे। हर तरफ नापाकी फैली हुई थी, झूठे और बेदीन लोगों की पैरवी की जाती थी। हनूक ने खुदा के कवानीन का प्रचार किया और उसकी तमाम सदाकतों का बाज़ाब्ता ऐलान किया। इब्रानियों 11 बाब उसकी 5 आयत पर गौर करें। अजीजों, देखें, ईमान ही से हनूक उठा लिया गया ताकि मौत को ना देखे, और चूंकि खुदा ने उसे उठा लिया इसलिए उसका पता ना चला, क्योंकि उठाए जाने से पेशतर उसकी गवाही दी गई कि यह खुदा को पसंद आया है। यानी हनूक खुदा का पसंदीदा इंसान था। यहूदा का आम खत आपको क्या पैगाम देता है? जरा इस बात पर गौर करें। देखें, यहूदा का एक ही बाब है। देखें, यह सच है, इसका एक ही बाब है। इसकी 14 आयत पर हम गौर करते हैं। 14 आयत में हनूक के बारे में जिक्र है। हनूक ने भी जो आदम से देखे 7वीं पुश्त में था, ये पेशन गोई की थी कि देखो, खुदावंद अपने लाखों मुकद्दसों के साथ आया। आप गौर करें, यहां पर मुकद्दसों के सच्चाई पर खड़े होने की बात हो रही है। वो ईमान जो खुदा के सूरमा रखते थे। देखें अजीजों, ये वही ईमान है जिसमें आदम और हवा नाकाम हुए, मगर जिसमें हाबिल कामयाब हुआ। ये मुंतकिल शुदा ईमान आज कलीसिया से मुखातिब है। गौर करें, और ईमान में खड़े होने का तकाजा करता है। अजीजों, गौर से सुने, उन अबलीसी कामों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए ये आपको मदऊ करता है। और क्या आप इस बात पर भी तसव्वुर कर सकते हैं, सदूम और अमूरा की बुरी रूह आज भी अमल में है, और अजीजों, अबलीस आज भी आपको फाड़ खाने के लिए फिर रहा है। जरूरत इस बात की है कि कलीसिया आज आवाज उठाए और बेदीनी के तमाम कामों पर काबू करे। और देखिए, खुदावंद का कलाम फरमाता है कि खुदावंद इंसाफ करेगा और हर एक को उसके कामों का वो बदला देगा। यहूदा के आम खत और पतरस के मुताबिक हम इस बात पर तसव्वुर कर सकते हैं कि खुदा अपने मुकर्ररा वक्त पर इंसाफ करेगा। खुदा तमाम नापाक कामों और बेदीनी का इंसाफ करेगा जो कि लोगों के दिलों में घर बना चुकी हैं, और इसी की बदौलत लोग धोखे का शिकार भी हैं। और हम सब हनूक की ईमान की सच्चाई से बखूबी वाकिफ हैं और ईमान के तकाजों के बारे में भी जानते हैं जिसको हनूक ने पूरा किया। और मैं ये साफ तौर पर देख सकता हूं कि आज खुदावंद हमारे दरमियान इंसाफ करने को जा रहा है। बस ए खुदा के लोगों, तुम खुदावंद के लिए ही चिल्लाओ। और मैं फिर कहता हूं कि सिर्फ खुदावंद के लिए ही चिल्लाओ और ईमान में खड़े हो जाओ। तकब्बुर और घमंड से खाली होकर अजीजों, खुदा की रोया को अपनाओ। रोज बरोज उसकी बिशारत दो जैसे कि यसाया नबी ने दी थी। गौर करें, तो जरूरी है कि हम खुदा की जाते अक़दस का हिस्सा बन जाएं, क्योंकि खुदा पाक और रास्तबाज है। हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि कितनी ही नस्लें हमसे चुरा ली गई हैं और वो तमाम नस्लें जहन्नुम रसीद हो चुकी हैं। वो वीरान और सुनसान जगहों का हिस्सा बन चुकी है। गौर करें, हमें मसीह की मानिद सच्चे चरवाहे बनना है और उसके नाम को जलाल देना है। गौर करें, और यीशु मसीह के लिए खोई हुई भेड़ों को तलाश करना है। और ए अजीजों, हमें रखना में खड़े होना है, और जो दुश्मन ने चुरा लिया है उसे हमको उससे वापस लेना है और उसकी ताकत पर गालिब आना है। हमें खुदा के दिए हुए इख्तियार को लेकर उठ खड़े होना है और लोहे के असर से दुश्मन को चकनाचूर कर देना है। अपनी कलीसिया को यीशु के खून में छुपाना है
ہمیں ان کے لیے کھڑے رہنا ہے اور پیچھے نہیں ہٹنا. ہمیں ان کو ترک نہیں کرنا بلکہ ان کی ڈھال بن کر حفاظت کرنی ہے. اور ہمیں ہر روز اس کے پاک روح کے مسح سے بھرنا ہے تاکہ ہم ابلیس کے تمام منصوبہ کو تباہ و برباد کر دیں اور اسے نیست کریں. ہمیں اس اختیار کو پکڑے رہنا ہے اس آخری دن تک جب تک یسوع نہ آ جائے. اور آپ کی یہی بات خداوند کو پسند آئے گی اور وہ آپ کو برکتیں دے گا. اور عالمی سطح پر کلیسیا کے لیے یہ ایک چیلنج سے بڑھ کر نہیں ہے. غور کریں، ہم ایک روحانی جنگ میں موجود ہیں. آئیں پھر عبرانیوں کے خط پر واپس چلتے ہیں اور آیت 6 پر غور کرتے ہیں. بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے. اب جو کوئی خدا کے پاس آنا چاہتا ہے وہ ایمان سے بھر کر آئے، اور اس ایمان کے ساتھ کہ خداوند قادر مطلق خدا ہے. غور کریں عزیزو، فقط خداوند اپنے خدا کی ہی آس رکھیں اور جو کچھ سچ ہے اس پر ایمان رکھیں، کیونکہ کلیسیا جو خداوند کا بدن ہے اسے اسی کی ضرورت ہے. مسیح کا بدن پاک روح کی آگ سے بھر جائے اور اس کو دوسروں تک منتقل کریں. اور اس بات پر یقین رکھیں کہ خدا کے حضور سے تازگی کے دن آپ کے لیے آئیں گے. اور عزیزو، وہی آپ کے لیے توبہ کا لمحہ ہوگا اور وہی لوٹ آنے کا وقت ہوگا. ضرورت اس بات کی ہے کہ خدا کی رویا کو لوگوں تک پہنچایا جائے، خدا سے اس کی صداقت کو مانگا جائے اور کھوئی ہوئی تمام بھیڑوں کو تلاش کر کے ان کو نجات کے قریب لایا جائے. دیکھیں، تاریکی کی قوتوں کو ڈانٹا جائے جو لوگوں کا مسلسل استحصال کر رہی ہیں. غور کریں، میرا مطلب ہے کہ کلیسیا اٹھ کھڑی ہو اور ان کا مقابلہ کرے. یسوع مسیح کے نام میں ان کو مسمار کرے اور ان کو نیست کرے. ایمان ہی سے نوح راست باز ٹھہرایا گیا اور خدا کے مکاشفات سے وہ باخبر رہا. نوح خدا کے خوف میں چلتا تھا اور خدا نے اسے کشتی بنانے کا کہا، اور ایمان ہی سے اس نے خدا کے حکموں کو مانا. خداوند کے دن کے حوالہ سے بات کرتے ہوئے نوح نے کوئی چھوٹی سی کشتی نہیں تھی بنائی. نوح کو خداوند سے کلام ملا اور اس نے اس مکاشفہ کو پایا. خدا نے نوح سے کہا کہ اے نوح، تجھے ایک بڑی کشتی بنانی ہوگی، کیونکہ وہ دن آنے کو ہے کہ میں دنیا کو تباہ کر دوں گا. ابھی تم اس دن کو دیکھ نہیں پاؤ گے، لیکن وہ دن جلد آنے کو ہے، کیونکہ خدا انصاف کرنے کو ہے. اب کلیسیا کی ذمہ داری ہے کہ خدا کے مسح سے بھر جائے تاکہ ہم اس کی قدرت کے گواہ ٹھہریں اور بہتوں کو بچانے کا سبب بنیں، کیونکہ خداوند کا دن نزدیک ہے. کلام ہمیں آنکھوں دیکھے پر نہیں بلکہ خدا پر ایمان رکھنے کے لیے مدعو کرتا ہے. ہمیں اپنے احساسات کا یقین نہیں کرنا بلکہ ہمیں خدا پر ایمان رکھنا ہے. خدا نے ہمیں دوسروں کو بچانے کے لیے بھیجا ہے. ہم یہاں پر اس لیے ہیں تاکہ ہم نوح کی کشتی کو دوبارہ سے بھر سکیں. ہم یہاں اس لیے ہیں تاکہ ہم کلیسیا کی تعمیر کر سکیں. دیکھیں، کلیسیا یسوع مسیح کی دلہن ہے اور وہ اپنی دلہن کو لینے کے لیے آ رہا ہے. اور عزیزو، خدا کا دن قریب آ گیا ہے. کیا آج ہم خدا کے تقاضوں کو عزیزو پورا کر رہے ہیں؟ کیا آج ہم کلام کے مطابق بشارت کر رہے ہیں؟ کیا آج ہم خدا کی خدمت کلام کے مطابق کر رہے ہیں؟ نوح نے خدا کے تقاضوں کے مطابق کشتی کو بنایا اور خدا کے کلام کو پورا کیا. نوح تقریباً 100 سال تک پرچار کرتا رہا، اور اسی وقت میں نوح کشتی کو بھی بنا رہا تھا. غور کریں، وہ سارا وقت خدا کے حکموں کی تکمیل کرتا رہا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ خداوند کا دن نزدیک ہے. نوح خداوند کے دن کے آنے تک کشتی بناتا رہا. دیکھیں، نوح نے کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا. اس نے خدا کے کلام پر کسی قسم کا بھی سمجھوتا نہیں کیا. اس نے بس خدا کے حکموں پر توجہ کی اور ایک بڑی کشتی بنائی. عزیزو، دیکھیں، خدا اس کشتی کو لوگوں کے ساتھ بھر سکتا تھا، مگر آپ اس بات پر غور کریں، مگر آخر کار خدا نے اس کشتی کو تمام جانوروں سے بھر دیا. دیکھیں، لوگ تو خداوند کی آواز سننے کے لیے تیار نہیں تھے، مگر جانوروں نے اس کی آواز سنی.
ایمان اظہار کے بغیر ادھورا ہے۔ ہم اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے ہرگز نہیں ہیں، مگر ہم اس دنیا میں صرف ایک ہی وجہ سے بلائے گئے ہیں۔ دیکھیں، ہم یہاں پر نوح کی کشتی کو بھرنے کے لیے بلائے گئے ہیں، اور ہم یہاں پر دنیا کے کونے کونے تک جانے کے لیے بلائے گئے ہیں تاکہ مسیح کا پیغام پھیلائیں۔ دیکھیں، شمال سے جنوب اور مشرق سے مغرب تک خدا سے اس کی رویا کو مانگے اور خدا سے اس کے کلام کو مانگے، کیونکہ خداوند کا دن نزدیک آ گیا ہے اور ہمیں جان فشانی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ عزیزو خداوند کا دن نزدیک آ گیا ہے۔ مگر دکھ کی بات یہ ہے کہ نوح کی تمام کشتی خالی ہے اور ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ نوح کی کشتی میں بہت ساری جگہ ابھی باقی ہے۔ ہمیں آخری حد تک اس کے کلام کی بشارت کرنے کی ضرورت ہے۔ غور کریں تاکہ ہم کثرت کا پھل لا سکیں اور خداوند کے دن ہم فتح مند ہو سکیں، کیونکہ خداوند کا دن نزدیک آ گیا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ پرچار کریں۔ تبھی تم کثرت کا پھل لا سکو گے۔ بوجھ کے تھکے ماندو، تم خداوند کے پاس آ جاؤ، وہ تمہیں آرام دے گا۔ عزیزو، خداوند کے پاس تمہارے لیے کافی جگہ ہے۔ آپ خدا کی محبت سے بھر جائیں، اس کے فضل کے سایہ کے نیچے آ جائیں۔ دیکھیں، نوح کی کشتی بہت بڑی ہے۔ نوح کی کشتی میں بہت سارے کمرے ہیں۔ آپ کو نوح کی کشتی کی ضرورت ہے۔ بائبل بتاتی ہے کہ صرف 8 لوگ ہی بچ سکے تھے اور باقی سب کے سب جانور تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ نوح اپنے ایمان پر کھڑا رہا۔ اس وقت کشتی میں صرف 8 لوگ موجود تھے۔ صرف 8 کیا مطلب آپ اور میں اس وقت کہاں پر تھے؟ کیا ہم ان لاکھوں میں سے ایک ہیں جو کہ اس وقت اس کشتی پر سفر نہیں کر سکتے؟ غور کریں، نوح کی کشتی آج بھی بن رہی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے ہی چرچ وقوع پذیر ہو رہے ہیں اور خدا کا کلام سنایا جا رہا ہے، اور خدا کا روح محبت سے آپ سب کو بلا رہا ہے۔ 8ویں آیت، بس ہم تھوڑا سا اور غور کریں گے۔ اس ایمان کے پیغام میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایمان کے ان سورماؤں نے جان فشانی کے ساتھ اپنی دوڑ دوڑی۔ حابل نے اپنی جان کھو دی اور ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ رہا، اور اسی طرح ہی آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور نوح نے 100 سال تک خدا کے کلام کا پرچار کیا۔ خدا کے دن خدا نے کشتی کا دروازہ بند کر دیا تھا، مگر دیکھیں نوح خدا کے دن تک وہاں پر منادی کرتا رہا۔ اسی طرح آپ کو بھی منادی کا کام کرنا ہے جب تک خداوند نہ آ جائے، اور جب وہ آئے گا تو وہ دروازہ بند کر دے گا، اور جو لوگ اندر ہوں گے وہ اندر رہ جائیں گے اور جو باہر ہوں گے باہر۔ آپ کو خدا کے کام کو آخر تک کرتے رہنا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے مثال بن جائیں۔ ہم یہاں جو کچھ کر رہے ہیں اس کے وسیلے سے معاشرے میں تبدیلیاں وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ یہ پیغام اور خدمت خدا کے کلام سے ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر کوئی خود کو اس مقام پر لے کے آئے تاکہ خدا کے مقصد کو جان سکے۔ اگر آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو جیسی ٹی وی سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ابھی جائیں freshfire@standingintheword.org پر۔ پیارے عزیزو، خدا کے پاس آپ کے لیے ایک عظیم منصوبہ ہے۔ آپ ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم مل کر خدا کے نام کو جلال دے سکیں۔ آئندہ ہفتے آپ کے ساتھ اسی چینل، اسی جگہ اور اسی وقت ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت